अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है लंबे हाथ, और आज उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। वो जाने लगी तो मैंने कहा, क्या तुम्हारा नाम आयशा है? ये बात अचानक ही मेरे जहन में आ गई थी। वो हैरत और खौफ से मुझे घूरने लगी, फिर बोली, जी मैं ही आयशा हूँ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसने घबरा कर पीछे देखा, जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है। उसने दोबारा पीछे देखा, मैं तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें थाने बुलवाऊँगा, घबराना नहीं। इतने में एक शख्स जिसने स्याह शेरवानी और क्राकुली टोपी पहन रखी थी मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसकी गर्दन तनी हुई थी। वो मुझे नज़रअंदाज करता हुआ अंदर घुसा और आयशा को डांटते हुए दूसरे कमरे में ले गया। मेरे साथ जो एएसआई था उसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, ये तो कोई बहुत ही बददिमाग शख्स था, उसने हमें सलाम तक नहीं किया। मैंने हंसकर कहा, बाज़ लोगों को दौलत ज़रा मुश्किल से हज़म होती है। थोड़ी देर बाद शेरवानी वाला वापस आया और बोला, माफ़ करना थानेदार साहब, हम शरीफ और पर्देदार लोग हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि दिन के वक्त घर में सिर्फ औरतें होती हैं। आपको हमारी दुकान पर आना चाहिए था। बेवक्ते ज़रूरत दुकान पर भी आएंगे। मैंने कहा, आपका नाम क्या है? मुझे ज़हीरुद्दीन बट कहते हैं। उसने कहा, आप कैसे तशरीफ़ लाएँ? हम एक रिपोर्ट के सिलसिले में हाज़िर हुए हैं। मैंने दोस्ताना लहजा इख्तियार किया। आपके मोहल्ले के कुछ लोगों ने आपके ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके चेहरे पर एकदम गुस्सा नज़र आने लगा। किन लोगों ने रपट लिखाई है? उनके नाम क्या हैं? उन्होंने अपने नाम खुफिया रखने की दरख्वास्त की है। मैंने कहा, मैं सिर्फ हकीकत मालूम करने यहाँ आया हूँ, वैसे रिपोर्टें तो लोग लिखाते ही रहते हैं। उसने हमें अंदर ले जाकर बैठक में बिठाया और चाय पानी का पूछने के बाद कहा, मैं खुद ही आपके पास आने वाला था लेकिन मौका नहीं मिला, कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती। फिर वो मुझे मरूब करने के लिए अपने कारोबार की वुसअत और तफसील बताने लगा। मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने अभी तक इल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लिया था। मुझे यकीन था कि वो खुद ही उसका जिक्र करेगा। कुछ देर डींगे मारने के बाद उसने कहा, कहीं ये रिपोर्ट ताफू बदमाश ने तो नहीं लिखाई? मैं अनजान बन गया। ताफू बदमाश कौन है? मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। इस असना में अंदरूनी दरवाजे के पास किसी औरत की झलकी दिखाई दी। ज़हीरुद्दीन मुझसे माजरत करके अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। बोला, ताफू बड़ा छटा हुआ बदमाश है। उसने 16 साल पहले मेरे बड़े भाई को कत्ल कर दिया था। उसे उम्र कैद हो गई थी। चंद रोज़ पहले रिहा होकर आया है। आधी मुजरिम है, कई डकैतियाँ कर चुका है। उसका पूरा नाम इल्ताफ़ हुसैन है। ओह, तो लोगों ने उसकी जुगी की रिपोर्ट लिखाई थी? उसने भवें सुकेड़ी। किन लोगों ने रपट लिखाई है? मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, हैरत है, किसी ने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि वो कातिल है। आपने बड़ा अच्छा किया। मैंने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। ये ज़ुमैनी फ़िक्रा था, इसके 2 मैनी हो सकते थे। आपने बहुत अच्छा किया कि उसकी जुग्गी को आग लगा दी, या आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे उसके बारे में बता दिया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उसका ख़याल इसी बात की तरफ गया जो उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। देखें जी, हम एक कातिल और बदमाश को अपने मोहल्ले में कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उसने कहा, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे झुग्गी के अंदर बंद करके आग लगा देता। हमारे अब्बा जी ज़रा नरम दिल आदमी हैं। कहने लगे, झुग्गी नहीं रहेगी तो खुद ही इलाका छोड़कर चला जाएगा। गोया उसने आग लगाने का एतराफ़ कर लिया था। अब सिर्फ चंद गवाहों की ज़रूरत थी। इस असना में भारी जोड़े में मलबूस जेवर में लदी फंदी एक फैशनेबल खातून फल और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसने मुझे सलाम किया और फल वगैरह मेज़ पर रखने लगी। उसकी उम्र 30 साल के आसपास मालूम होती थी। खासी सेहतमंद और सुर्ख सफ़ेद औरत थी। ये आपकी भाभी फ़रखंदा है, ज़हीर ने तारुफ़ कराया, और फ़रखंदा ये हमारे इलाके के थानेदार हैं। फ़रखंदा ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और दुपट्टा ठीक करके सोफ़े पर बैठ गई। मैंने अनजान बनते हुए कहा, मोहल्ले वालों ने तो आपकी बीवी का नाम शायद आयशा बताया था। फ़रखंदा शौक़ नज़रों से अपने शोहर की तरफ देखते हुए बोली, वो इनकी पहली गलती थी। ज़हीर खिसियाना सा हो गया, मलिक साहब, आलिमुल गैब तो उस पाक परवरदिगार की ज़ात है। इंसान को तो रास्ता और वास्ता पढ़ने के बाद ही पता चलता है।
تھوڑی دیر بعد 2 سورما قسم کے نوجوان کمرے میں آئے اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ دونوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور کثرتی جسم کے مالک تھے۔ ظہیر نے دونوں کا تعارف نہیں کرایا، مگر گفتگو کے دوران ایک کو شیر علی اور دوسرے کو عمر دین کہہ کر مخاطب کیا۔ کچھ غیر ضروری باتوں کے بعد میں نے کہا، بٹ صاحب، بات یہ ہے کہ ہیڈ کلرک نے میری بے خبری میں رپورٹ درج کر لی ہے، اب اسے ختم تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے ملک صاحب، شیر علی نے کہا۔ میں نے تو سنا ہے کہ تھانے میں پورا بندہ غائب ہو جاتا ہے، ایک ورک کی رپورٹ کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے؟ پھاڑ کر پھینک دیں، معاملہ رفع دفع کر دیں۔ کیوں جناب بٹ صاحب؟ بٹ نے کہا، تو چپ بیٹھا رہے، ملک صاحب خود سمجھدار ہے، ہم سے جو خدمت ہوگی وہ ہم کر دیں گے، یہ تو گھر کی بات ہے۔ فرخندہ نے کہا، ملک صاحب کسی دن اپنی بیگم کو ساتھ لے کر آئیں، مجھے تھانے دار کی بیوی سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، بٹ صاحب آپ ایسا کریں، 2 بکروں کا نام لکھوا دیں، میں تھوڑی بہت ضابطے کی کارروائی تو کرنا ہی پڑے گی۔ ظہیر بٹ شیر علی اور عمر دین کی طرف اشارہ کر کے بولا، 2 بکرے تو یہ بیٹھے ہیں، لیکن پہلے آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ رپورٹ لکھوانے کی جرت کس کی ہوئی ہے؟ وقت آنے پر سب کچھ بتا دیں گے، فی الحال تو رپورٹ ختم کرنا ہے۔ نام ایسے افراد کے بتائیں جو موقع پر موجود تھے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے آدمیوں کو کوئی تکلیف ہو۔ موقع پر تو یہ بھی موجود تھے، ظہیر بٹ نے کہا، لیکن میں آپ کو 2 اصلی قربانی کے بکروں کے نام دے دیتا ہوں، ایک تو محمد اکرم کا نام لکھ لے اور دوسرا شبیر احمد کا نام۔ محمد اکرم لوہار ہے اور شبیرہ موچی ہے، ان دونوں کو بے شک آگے پیش کر دیں، یہ دونوں موقع پر بھی موجود تھے۔ میں نے ان دونوں کے نام اور پتے نوٹ کر لیے۔ ظہیر بٹ کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ میری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، وہ میرے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے پر تیار تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، بٹ صاحب آپ نے بہت تعاون کیا، ایک چھوٹا سا کام اور کریں۔ حکم کریں جناب۔ میں نے شیر علی اور عمر دین کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ کے آدمی خاصے ہوشیار اور دلیر معلوم ہوتے ہیں، ان سے کہیں کہ اکرم لوہار اور شبیر موچی کو تھانے پہنچا دیں۔ شیر علی نے چٹکی بجائی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب، بس آپ کی نظر کرم چاہیے، جس کی طرف اشارہ کر دیں گے اسے آپ کے قدموں میں حاضر کر دیں گے۔ ہم سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ایک بات میرے ذہن میں بہت الجھن پیدا کر رہی تھی، وہ یہ کہ اس گھر میں عائشہ کے ساتھ اتنا گھٹیا سلوک کیوں کیا جا رہا تھا؟ نیز ظہیر نے عائشہ کے ضمن میں یہ کیوں کہا تھا کہ انسان کو راستہ اور واسطہ پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے؟ عائشہ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی تھی جس کی بنا پر اس کے ساتھ قیدیوں کا سا سلوک کیا جا رہا تھا؟ تھانے پہنچ کر میں نے 2 ہوشیار سپاہیوں کو سادہ لباس میں ظہیر الدین کے گھر کی نگرانی کے لیے بھیج دیا اور انہیں تاکید کی کہ ظہیر بٹ کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، نیز اگر کوئی مشکوک آدمی گھر میں داخل ہوتا یا گھر سے نکلتا دکھائی دے تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ ایک بات یقینی تھی، ظہیر بٹ اس بات کی جستجو ضرور کرے گا کہ اس کی رپورٹ کس نے درج کرائی تھی۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد شیر علی اور عمر دین اکرم لوہار اور شبیر موچی کو تھانے میں لے آئے۔ اکرم لوہار کالے رنگ کا ایک قوی الجثہ شخص تھا، اس نے کھدر کی قمیض اور دھوتی پہن رکھی تھی۔ شبیر موچی درمیانی عمر کا ایک مسکین سا شخص تھا، اس نے کمرے میں آتے ہی مجھے صحت و سلامتی کی دعا دی اور پوچھا کہ اسے تھانے میں کیوں بلایا گیا ہے۔ اکرم لوہار کچھ نہیں بولا۔ شیر علی اور عمر دین نے بڑی گرمجوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور جھومتے جھامتے کمرے سے نکل گئے۔ برآمدے میں 4 مضبوط قسم کے سپاہی جنہیں میں نے پہلے سے سمجھا رکھا تھا ان کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے دونوں کو پکڑا اور حوالات میں بند کر دیا۔ شیر علی شور مچاتا رہا کہ اصل ملزم اندر تھانے دار کے کمرے میں، لیکن سپاہی گونگے بہرے بن گئے تھے، انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ جب یہ شور تھما تو میں نے اکرم لوہار اور شبیر موچی سے کہا، اوئے مجھے رپورٹ ملی ہے کہ تم دونوں نے ایک غریب آدمی کی جھگی کو آگ لگا دی ہے۔ شبیر نے ہاتھ جوڑے، حضور ہم نے کسی کی جھگی کو آگ نہیں لگائی، ہم تو خود غریب اور مزدور لوگ ہیں۔ اکرم لوہار نے کہا، جناب ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، ہماری ساری زندگی اس محلے میں گزری ہے، آپ جس سے چاہیں ہمارے بارے میں پوچھ لیں، پوچھنے کے بعد ہی تو تمہیں بلایا ہے، سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ حضور رپٹ کس نے لکھوائی ہے؟ واہ بھائی واہ، ابھی تک تمہیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ رپٹ کس نے لکھوائی ہے؟ تمہاری رپٹ ظہیر بٹ نے لکھوائی ہے، شیر علی اور عمر دین نے تمہارے خلاف گواہی دی ہے۔ دونوں نے پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ ہم نے آگ نہیں لگائی، اکرم لوہار نے کہا، پورا محلہ جانتا ہے کہ ہماری تافو سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ بے شک تافو کو بلا کر پوچھ لیں۔ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ میں تافو کی بات کر رہا ہوں؟ آگ اسی کی جھگی میں لگی تھی جناب، تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے۔ میں نے کہا، جب آگ لگی تو اس وقت تم کہاں تھے؟
میں اپنی دکان پر تھا جی۔ میں نے شبیر موچی سے پوچھا کہ وہ کہاں تھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ بھی اپنی دکان پر تھا۔ جب تم دونوں نے آگ لگنے کی خبر سنی تو کیا کیا؟ کچھ نہیں جناب، اکرم لوہار نے تامل کرتے ہوئے کہا، ہم بھی اور لوگوں کی طرح کام چھوڑ کر تافو کی جھگی کی طرف چلے گئے۔ وہاں ظہیر بٹ، شیر علی اور عمر دین کے علاوہ اور کون کون تھا؟ حضور وہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، شبیر موچی نے کہا۔ ان میں عورتیں اور بچے زیادہ تھے، مرد 8-10 ہی ہوں گے۔ میرے پوچھنے پر اس نے کافی تذبذب کے ساتھ 5 آدمیوں کے نام بتائے۔ میں نے اسی وقت ایک ASI کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ چند سپاہی ساتھ لے جائے اور ان 5 آدمیوں کو تھانے میں حاضر کرے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اکرم لوہار اور شبیر موچی سے پوچھا کہ آگ کس نے لگائی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر وہ سچ نہیں بولیں گے تو ان کے خلاف کیس بن جائے گا۔ اس کے بعد میں نے انہیں ایک طرف بینچ پر بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ظہیر بٹ 4-5 آدمیوں کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا۔ اسے یہ خبر مل گئی تھی کہ میں نے اس کے آدمیوں کو حوالات میں بند کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں اس کا باپ سراج دین اور چھوٹا بھائی فیروز الدین بھی تھا۔ اس کے علاوہ میونسپل کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا۔ اس کا نام انعام الحق تھا اور میری اسے اچھی بول چال تھی۔ میں نے سراج الدین اور انعام الحق کو اندر بلا لیا، باقیوں کو باہر ہی انتظار کرنے کے لیے کہا۔ سراج الدین کی عمر 65 برس کے لگ بھگ تھی۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور آسودہ حالی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تعارف اور رسمی کلمات کے بعد انعام الحق نے کہا، ملک صاحب سنا ہے کہ آپ نے بٹ صاحب کے 2 آدمی بند کر دیے ہیں۔ میں نے انجان بن کر کہا، بٹ صاحب آپ کے بیٹے نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ اس نے یہی بتایا ہے کہ آپ تافو کی جھگی میں لگنے والی آگ کی تفتیش کر رہے ہیں۔ میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، وہ نادان میری بات نہیں سمجھا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کی پوزیشن کے علاوہ اپنی پوزیشن بھی صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ ظہیر نے تافو کی جو ہسٹری بتائی ہے، اس کے بعد آپ قدرتی طور پر اس کا اپنے پڑوس میں رہنا برداشت نہیں کر سکتے۔ ظہیر نے مجھے بتایا کہ اس نے آپ کے مشورے سے تافو کی جھگی کو آگ لگائی تھی۔ سراج الدین نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں۔ میں میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کے سامنے اس کے بیٹے کے اقبال جرم کا حال بیان کر رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر بیٹے کو گالی دی اور کہا، اس سودائی کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میری بات تو سنیں۔ میں نے کہا، لوگوں کا منہ تو بند کرنا ہے۔ میں نے شیر علی اور عمر دین کو محض دکھاوے کے لیے بند کیا ہے۔ جن لوگوں نے رپورٹ لکھوائی ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے۔ اس سے ہم کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری تفتیش کی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ کے آدمی گھر پہنچ جائیں گے۔ سراج الدین نے ایک نئی بات مجھے بتائی۔ اس نے کہا، اگر ہم نے تافو کی جھگی کو آگ بھی لگائی ہے تو ہمارے خلاف کیس نہیں بن سکتا، کیونکہ جس زمین پر اس نے جھگی بنائی تھی وہ ہماری ہے۔ اگر آپ حکم کریں تو ہم جھگی اور جلے ہوئے سامان کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی ماں نے زمین ہمارے ہاتھ فروخت کر دی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، تاہم میں نے بے پرواہی سے کہا، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اپنی 4 دیواری کے اندر تو کبھی کبھی قتل بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سراج الدین نے کہا، میں ذرا شیر علی اور عمر دین سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ بڑی خوشی سے مل لیں، میں نے کہا، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، ہمارے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کا ان سے ہرگز ذکر نہ کریں۔ نادان لڑکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ڈینگے مارتے پھریں۔ اس سے آپ کی پوزیشن بھی خراب ہوگی اور ہماری بھی۔ میرے ماتحت بھی یہ بات نہیں جانتے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا۔ میں نے ایک سپاہی کو بلا کر اس کے ساتھ کر دیا۔ انعام الحق بھی اٹھنے لگا، لیکن میں نے اسے باتوں میں لگا لیا۔ دراصل میں اس کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ سراج الدین کے جانے کے بعد میں نے کہا، انعام صاحب آپ کی اس خاندان کے ساتھ کتنی پرانی دوستی ہے اور آپ ان کی خاطر کس حد تک جا سکتے ہیں؟ اس نے ہنس کر کہا، ملک صاحب دوستی ووستی کوئی نہیں ہے، بس دنیا داری نبھانا پڑتی ہے۔ بس میں یہی سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، انعام صاحب دنیا داری سب کو نبھانا پڑتی ہے، لیکن کوئی کسی کی خاطر آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ بات یہ ہے کہ جس شخص کی جھگی جلائی گئی ہے وہ غریب اور بے سہارا آدمی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس نے 15-16 سال پہلے سراج الدین کے بیٹے کو قتل کیا تھا، لیکن وہ اس جرم کی سزا بھگت چکا ہے۔ اب کسی کو اس کا حقہ پانی بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اسے دوبارہ جرم کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ انعام الحق نے اس بات میں سر ہلایا، میں آپ سے 100% متفق ہوں۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سراج الدین نے جو یہ کہا ہے کہ اس نے الطاف حسین کی جھگی والی زمین خرید لی ہے وہ غلط ہے۔ اگر یہ زمین ان کی ہوتی تو وہ کبھی اسے وہاں جھگی نہ بنانے دیتے۔ ظہیر نے زمین کی ملکیت کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ لوگ اس بات کو الجھا ضرور سکتے ہیں، جعلی رسیدیں وغیرہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں، اور الطاف حسین جیسا بے سہارا آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
میں آج ہی ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ زمین کس کے نام ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا، میں نے کہا۔ یہ زمین الطاف حسین کے باپ دلدار حسین کے نام ہوگی۔ میں اس کا پلاٹ نمبر وغیرہ معلوم کر کے ASI کو آپ کے پاس بھجوا دیتا ہوں۔ آپ ایک رسمی سا سرٹیفکیٹ بنا کر اسے دے دیں۔ الطاف حسین کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہوگا۔ اگر بٹ فیملی نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم کم از کم اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اس کے حق کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ انعام الحق نے وعدہ کیا کہ وہ ریکارڈ چیک کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ بنا دے گا۔ اتنے میں سراج الدین حوالاتیوں سے مل کر واپس آ گیا۔ میں انہیں برآمدے تک چھوڑنے گیا۔ اس اثناء میں ASI ان 5 آدمیوں کو تھانے لے آیا جن کے نام اکرم لوہار اور شبیر موچی نے بتائے تھے۔ یہ سب لوگ برآمدے میں موجود تھے، چند بینچ پر بیٹھے تھے اور باقی کھڑے تھے۔ یہ بہت اچھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے سراج الدین اور اس کے بیٹوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ اب میں ان پر نفسیاتی دباؤ ڈال سکتا تھا۔ ان لوگوں میں ایک اسکول ٹیچر اور ایک کسی سرکاری ادارے کا کلرک بھی تھا، تاہم سب معمولی حیثیت کے لوگ تھے۔ میں نے ساتوں کو کمرے میں بلا لیا اور کہا، تم لوگوں کے خلاف سراج الدین بٹ نے رپورٹ لکھائی ہے کہ کل تم نے بلوا کیا تھا اور الطاف حسین نامی ایک شخص کی جھگی کو آگ لگا دی تھی۔ انہوں نے بیک زبان کہا کہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے آگ نہیں لگائی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم سب کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 148 اور 435 لگائی جا سکتی ہے، جس کی سزا 3 سال اور 7 سال ہے اور جرمانہ اس کے علاوہ ہے۔ اسکول ٹیچر جس کا نام اختر علی تھا بولا، ہم میں سے کسی نے آگ نہیں لگائی، سراج الدین نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ سراج الدین نے مجھے بتایا ہے کہ جس وقت جھگی جل رہی تھی اس وقت تم سب وہاں موجود تھے۔ ایک بوڑھا شخص جو پرچون کی دکان کرتا تھا بولا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے جناب، ہم وہاں موجود ضرور تھے مگر ہم نے آگ نہیں لگائی۔ اگر تم وہاں موجود تھے تو کیا تم لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ میں نے غصے سے کہا، ظالموں، اگر تمہارے گھروں کو آگ لگ جائے اور لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہیں تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک غریب آدمی کی جھگی جلتی رہی اور تم لوگ کھڑے آگ دیکھتے رہے، تماشا دیکھتے رہے۔ شرم کرو، تم سب اس قابل ہو کہ تمہارے خلاف بلوے اور آتش زنی کا مقدمہ بنایا جائے۔ میں نے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لے جاؤ ان سب کو حوالات میں بند کر دو۔ بوڑھا پرچون فروش گڑ گڑایا، جناب وہ بندوقیں لیے کھڑے تھے، ہم آگ کیسے بجھاتے؟ میں نے یہی بات سننے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ کون بندوقیں لیے کھڑے تھے؟ ماسٹر اختر علی بولا، 2 بدماش تھے ان کے ساتھ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ظہیر یا فیروز کا نام لیتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ کون سے بدماش تھے بندوقوں والے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ اور ان کے ساتھ کون تھا؟ حضور ہم غریب لوگ ہیں، شبیر موچی نے کہا، ہم پیسے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو غریب نہیں ہیں، میں نے کہا، ہم پیسے والوں کا مقابلہ کریں گے۔ جب تک تم لوگ کسی کا نام نہیں بتاؤ گے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ بوڑھے پرچون فروش کو غصہ آ گیا۔ اس نے سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا، او بزدلو، بولتے کیوں نہیں؟ سچ کیوں نہیں بولتے؟ کل کو وہ تمہارے گھر کو بھی آگ لگا دیں گے۔ بالآخر اکرم لوہار نے ہمت کی، جناب آگ سراج الدین کے بیٹے نے لگوائی تھی، ان کے ساتھ شیرہ اور عمر دین بدماش تھے۔ ظہیر نے کہا تھا کہ جس نے آگ بجھانے کی کوشش کی اسے گولی مار دی جائے گی۔ تھوڑے سے تذبذب کے بعد سب نے لوہار کے بیان کی تائید کر دی۔ میں نے ان کا بیان لکھوایا اور پرچہ کاٹنے کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے روز انعام الحق نے زمین کا سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا۔ جیسا کہ میں نے اندازہ لگایا تھا وہ زمین دلدار حسین ہی کے نام تھی، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ جن 2 سادہ لباس سپاہیوں کو میں نے ظہیر بٹ کے گھر کی نگرانی پر مامور کیا تھا وہ بھی ایک خبر لے کر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ شام سے کچھ دیر پہلے ایک تانگا مکان کے سامنے لایا گیا۔ ایک ملازم نے دونوں سیٹوں کے درمیان میں اور پچھلی طرف پردہ تان دیا۔ پھر ظہیر چادر میں لپٹی ہوئی ایک خاتون کو باہر لایا اور اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ سپاہی نے محسوس کیا کہ خاتون خوشی سے تانگے میں سوار نہیں ہوئی تھی اور غالباً رو بھی رہی تھی۔ اس کے بعد ظہیر خود بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور تانگا روانہ ہو گیا۔ دونوں سپاہیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک سپاہی سائیکل پر ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ سپاہی نے بتایا کہ تانگا ایک نواحی مکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور ظہیر خاتون کو مکان میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اگرچہ اس وقت شام ہو چکی تھی لیکن مکان میں کوئی بتی نہیں جل رہی تھی۔ میں نے سپاہی کو ساتھ لیا اور مذکورہ مکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور تاریکی رفتہ رفتہ اپنے پر پھیلا رہی تھی۔
وہ ایک پرانا اور غیر مستعمل مکان تھا۔ کھڑکیاں اور دروازے بند تھے اور اندر روشنی کی ایک کرن بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ شاید سپاہی مجھے غلط جگہ پر لے آیا ہے۔ وہ ایک متروک مکان تھا اور اس کے اندر کسی متنفس کی موجودگی کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ میرے دل میں خدشہ بھی پیدا ہوا۔ پتہ نہیں زہید کس عورت کو وہاں لایا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ میں نے آگے جا کر دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ تاریکی میں نے بولٹ پر ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا کہ وہ باہر سے بند تھا، تاہم اس میں تالا نہیں تھا۔ تبھی اندر سے ہلکی سی سرسراہٹ ابھری، جیسے کسی نے چارپائی پر کروٹ بدلی ہو۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا اور جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ اندر پھیلی ہوئی بسانت سے اندازہ ہوتا تھا کہ مکان بہت عرصے سے بند پڑا تھا۔ ہر چیز پر گرد کی دبیستے جمی ہوئی تھی۔ میں نے کوئی ہے کی آواز لگائی اور قدم آگے بڑھایا۔ تبھی دوسرے کمرے سے چارپائی چرچرانے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی عورت نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کون ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اس تجسس سے بھرپور اور سنسنی خیز قتل کی واردات کے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔